पिछली किस्त का इख्तिताम। इंस्पेक्टर तारिक अली दरगाह में उस वजूद से मिला जो हामिद की शक्ल में था, मगर उसकी आवाज़ किसी और की थी। उस वजूद ने तारिक को उसके नाम से पुकारा। वापसी पर एक नई लाश मिली जिसके सीने पर तारिक का नाम लिखा था। पिछले 3 दिन से मैंने आंख नहीं बंद की थी। नींद आती तो वो काली आंखें सामने आ जाती, वो मुस्कुराहट और वो आवाज़ जो मेरी रूह तक को खुरच गई थी। मेरे दफ्तर में लगे कैलेंडर पर 26 अक्टूबर 2017 की तारीख थी। मेज़ पर रखी चाय ठंडी हो चुकी थी। मैंने फैसल को बुलाया और कहा कि अभी नई लाश वाले गांव चलते हैं। ये गांव पिछले वाले से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर था। रास्ते में फैसल खामोश था। दरगाह वाले वाक़े के बाद वो बदल गया था। पहले मजाक करने वाला फैसल अब बस नमाज पढ़ता और दम दुरूद करता रहता था। मैंने उससे पूछा भी था तो कहने लगा, सर, वहाँ जो कुछ हुआ वो इस दुनिया का नहीं था। मैं अब सिर्फ अल्लाह के भरोसे हूँ। मैं उसे समझ सकता था। नई लाश वाले गांव का नाम था चक नंबर 41। ये चक नंबर 43 के बिल्कुल करीब था। लाश एक किसान की मिली थी जिसका नाम रमज़ान था। 55 साला रमज़ान अपने खेत में मुर्दा पाया गया। हम जाए वो कुआं पर पहुंचे। खेत गंदुम का था और उसके बीचों बीच एक खाला था जहां से पानी निकलता था। रमज़ान की लाश उसी खाले के किनारे पड़ी थी। लेकिन इस बार लाश में कोई गैर मामूली चीज़ नहीं थी। वो बिल्कुल आम लाश थी। आंखें बंद, मुंह बंद, हाथ सीने पर रखे, बिल्कुल वैसे जैसे कोई सो रहा हो। सिर्फ एक चीज़ थी जो गैर मामूली थी। उसके सीने पर वही लकीर जलाने वाली किसी चीज़ से लिखी गई थी, वो आ गया है, तारिक। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं था। कोई मुझे पैगाम दे रहा था या कोई चीज़ मुझे पैगाम दे रही थी। मैंने गांव वालों से पूछगछ शुरू की। मालूम हुआ कि रमज़ान चक नंबर 43 के हामिद का दोस्त था। दोनों अक्सर इकट्ठे बैठते थे। कुछ लोगों ने बताया कि रमज़ान भी हामिद की तरह कुछ अजीब हरकतें करने लगा था। रात को खेतों में निकल जाता, अकेले में बातें करता। एक बच्चे ने बताया कि उसने रमज़ान को मरने से एक रात पहले खेत में किसी से लड़ते सुना था। बच्चे के मुताबिक रमज़ान चिल्ला रहा था, मैं तुम्हें जानता हूं, तुम हामिद नहीं हो, तुम और कुछ हो, मैं तुम्हारी खिदमत नहीं करूंगा। उसके बाद चीखें और फिर खामोशी। मैंने बच्चे से पूछा, क्या तुमने वो दूसरा शख्स देखा? बच्चे ने कहा, नहीं चचा, मैं डर गया था। मैंने सिर्फ हामिद चचा की आवाज़ सुनी थी। लेकिन वो बात नहीं कर रहे थे जैसे आम लोग करते हैं। वो बोल रहे थे जैसे कोई और उनके मुंह से बोल रहा हो। मैंने फैसल की तरफ देखा। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। हमने रमज़ान के घर जाकर तलाशी ली। उसके घर से भी कुछ ऐसी ही चीज़ें मिलीं जैसी हामिद के घर से मिली थीं। दीवारों पर वही नक्शो निगार, फर्श पर राख और एक डायरी। रमज़ान की डायरी में लिखा था कि हामिद ने उसे बताया था कि वो किसी चीज़ से मिला है, कोई ऐसी चीज़ जो सदियों से ज़मीन के नीचे दबी थी और अब जाग उठी है। हामिद ने उसे बताया कि ये चीज़ उसे ताकत देगी, दौलत देगी और जो कुछ वो खो चुका है वो वापस देगी, लेकिन इसके बदले में उसे अपना जिस्म देना होगा। आखिरी सफ़े पर रमज़ान ने लिखा था, हामिद अब हामिद नहीं रहा, वो तो पहले ही मर चुका था। जो अब उसके जिस्म में है वो कुछ और है। मैंने उसे मना कर दिया, मैं अपना जिस्म नहीं दूंगा। वो गुस्से में है, वो आ रहा है, वो सबके पास आएगा। और फिर एक जुमला जिसने मुझे कांपा दिया, इसका नाम मत लो, उसकी शक्ल मत देखो, उसकी आंखों में मत देखो, क्योंकि एक बार उसे देख लिया तो वो तुम्हारा पीछा करेगा, और जब तुम उसे देखोगे तो वो तुम्हारे अंदर आ चुका होगा। मैंने डायरी बंद की। मेरा हाथ कांप रहा था। उस रात मैंने अपने घर पहुंचकर अपने बच्चों को ख़ास तौर पर मुखातिब किया। मेरी 2 बेटियां थीं, ज़ारा 8 साल और एमन 5 साल। मैंने उन्हें सख्ती से कहा कि रात को कमरे से बाहर न निकलना, चाहे कोई आवाज़ भी आए। मेरी बीवी सना ने पूछा कि क्या बात है। मैंने कहा कुछ नहीं, बस एहतियात। लेकिन मैं जानता था कि एहतियात काफ़ी नहीं थी। रात को मैंने अपनी सर्विस रिवॉल्वर तकिए के नीचे रख ली। सना सो गई, लेकिन मैं जागता रहा। फिर रात के तकरीबन 2 बजे मुझे आवाज़ आई खिड़की से। किसी ने आहिस्ता से मेरा नाम पुकारा, तारिक। ये वही आवाज़ थी, दरगाह वाली आवाज़। मैंने बंदूक उठाई और खिड़की की तरफ बढ़ा। पर्दे हिल रहे थे, हालांकि बाहर हवा नहीं थी। मैंने पर्दा हटाया तो कुछ नहीं था, बस अंधेरा। लेकिन जैसे ही मैं वापस मुड़ा, मैंने देखा कि मेरे बेडरूम के आईने में कोई खड़ा है। वो आ गया है, तारिक। लेकिन इस बार तहरीक के नीचे एक और लफ्ज़ भी था, तुम अगले हो।
میرے ساتھ آئے ہوئے کانسٹیبل نے کہا، سر یہ کوئی قاتل ہے جو آپ کو ڈرانے کے لیے ایسا کر رہا ہے۔ لیکن میں جانتا تھا کہ یہ کوئی عام قاتل نہیں تھا، یہ اور کچھ تھا۔ میں نے کلثوم بیوی کے بارے میں پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ رمضان کی بہن تھی اور رمضان حامد کا دوست تھا۔ 3 لاشیں، تینوں آپس میں جڑی ہوئی تھیں، لیکن ان کے سینے پر صرف میرا نام لکھا تھا۔ کیا میں بھی ان سے جڑا ہوا تھا؟ کبھی نہیں، میں نے ان میں سے کسی کو نہیں دیکھا تھا، میں تو بس تفتیش کر رہا تھا۔ پھر کیوں میرا نام؟ میں نے گاؤں والوں سے پوچھا کہ کیا کلثوم بیوی کی کوئی ڈائری یا کچھ ملا، تو اس کے بھانجے نے ایک پرانی ڈائری نکال کر دی۔ کلثوم بیوی کی ڈائری میں لکھا تھا کہ اس کا بھائی رمضان پاگل ہو گیا تھا، وہ حامد کے بارے میں عجیب باتیں کرتا تھا، لیکن اسے یقین نہیں آیا۔ پھر ایک رات اس نے خود دیکھا۔ رات کو میں نے دیکھا، حامد میرے بھائی کے کمرے میں تھا، لیکن وہ حامد نہیں تھا، اس کی آنکھیں اندھیرے کی طرح تھیں۔ اس نے مجھے دیکھا اور مسکرایا، میں بھاگ گئی، لیکن وہ مسکراہٹ میرے ساتھ تھی، وہ مسکراہٹ میرے اندر تھی، وہ اب بھی میرے اندر ہے۔ آخری صفحے پر ایک تاریخ تھی، 24 اکتوبر 2017، ایک دن پہلے جب حامد مرا تھا، اور اس نے لکھا تھا، وہ حامد کے جسم سے نکل چکا ہے، اب وہ اور بھی قریب ہے، وہ میری آنکھوں سے دیکھتا ہے، وہ میرے منہ سے بولتا ہے، جلد وہ باہر آئے گا اور پھر سب ختم ہو جائے گا۔ میں نے ڈائری بند کی اور ایک گہرا سانس لیا۔ اب میں سمجھ گیا تھا، حامد کوئی قاتل نہیں تھا، وہ خود شکار تھا، اور جو چیز اس کے اندر آئی تھی وہ اب حامد سے نکل کر دوسروں میں داخل ہو رہی تھی، پہلے رمضان، پھر کلثوم بیوی، اور یہ سلسلہ رکنے والا نہیں تھا۔ لیکن پھر میرے نام کا کیا مطلب تھا؟ میں نے ڈائری کے آخری صفحے کو غور سے دیکھا، وہاں تحریر کے نیچے ایک نقشہ بنا تھا، وہی درگاہ کا نقشہ، لیکن اس بار درگاہ کے نیچے کچھ اور بھی بنا تھا، ایک سرنگ، اور اس سرنگ کے آخر میں ایک کمرہ، اور اس کمرے میں کچھ تھا۔ میں نے فیصل سے کہا، ہمیں دوبارہ اس درگاہ پر جانا ہوگا۔ فیصل نے کہا، سار پاگل ہو گئے ہو، وہاں وہ چیز ہے، وہ ہمیں مار دے گی۔ میں نے کہا، اگر ہم نہیں گئے تو وہ ہمیں یہی مار دے گی، دیکھ وہ میرا نام لکھ رہا ہے، وہ مجھے چاہتا ہے، شاید میں ہی اسے روک سکتا ہوں۔ فیصل خاموش رہا، پھر بولا، ٹھیک ہے سار، لیکن میں آپ کو اکیلے نہیں جانے دوں گا۔ ہم نے اگلی صبح جانے کا پروگرام بنایا، لیکن اس رات کچھ ایسا ہوا جس نے ہمارے تمام منصوبے بدل دیے۔ رات کو میں نے ثنا سے کہا کہ وہ بچوں کو لے کر اپنے ماں باپ کے گھر چلی جائے۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی، لیکن میں نے اسے سمجھایا کہ یہی بہتر ہے۔ وہ رات کو چلی گئی۔ میں نے گھر میں تمام لائٹیں جلا دی اور کمرے میں بیٹھ گیا، ریوالور میرے پاس تھا، میں نے قرآنی آیات پڑھنا شروع کر دی۔ رات کے 12 بجے بجلی چلی گئی، اندھیرا چھا گیا۔ میں نے اپنی ٹارچ نکالی اور روشن کی۔ کچھ دیر سب خاموش رہا، پھر میں نے کچھ سنا، کھڑکیاں کھل رہی تھیں، ایک ایک کر کے۔ میں نے ٹارچ کی روشنی ادھر کی، کوئی نہیں تھا، لیکن ہر کھڑکی کھلی تھی۔ پھر دروازہ کھلا، میں نے بندوق اٹھا لی۔ دروازے کی چوکھٹ پر کوئی کھڑا تھا، لیکن وہ انسان نہیں تھا، وہ ایک پرچھائی تھی، کالی، بے شکل، لیکن اس میں آنکھیں تھیں، ہزاروں آنکھیں۔ وہ پرچھائی بولی، تم نے مجھے ڈھونڈا طارق، اب میں تمہارے پاس آ گئی ہوں۔ میں نے گولی چلا دی، پرچھائی پر گولی لگ کر نکل گئی۔ وہ ہنسی، ایک ایسی ہنسی جو کسی انسان کی نہیں تھی، پھر وہ میرے اوپر جھپٹی۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور اللہ کا نام لیا۔ اچانک کمرے میں روشنی ہو گئی، بجلی آ گئی تھی۔ میں نے آنکھیں کھولیں تو کمرہ خالی تھا، پرچھائی غائب تھی، لیکن دیوار پر کچھ لکھا تھا، کسی نے میرے خون سے لکھا تھا، کل رات درگاہ میں اکیلے آنا، ورنہ تمہاری بیوی اور بچے۔ میرے ہاتھ سے ریوالور گر گئی۔ یہ چیز مجھے بلیک میل کر رہی تھی، یہ چیز میری فیملی کو نشانہ بنا سکتی تھی۔ میں نے فیصل کو فون کیا اور اسے سب بتایا۔ فیصل نے کہا، سار مت جائیے، یہ پھندا ہے۔ میں نے کہا، فیصل میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، اگر میں نہیں گیا تو یہ میری بیوی اور بچوں کو لے لے گا۔ فیصل نے کہا، تو میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ میں نے کہا، نہیں، اس نے اکیلے آنے کو کہا ہے، اگر تم آئے تو وہ جان لے گا۔ اور پھر فیصل خاموش رہا، پھر بولا، سار اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ صبح ہوئی تو میں نے غسل کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور گھر سے نکلا۔
میں نے ثنا کو فون کر کے کہا کہ وہ اور بچے وہیں رہیں، میں کچھ دنوں میں آؤں گا۔ میں نے گاڑی درگاہ کی طرف موڑ دی۔ یہ سفر پچھلی بار سے بھی زیادہ خوفناک تھا۔ آسمان پر بادل تھے لیکن بارش نہیں ہو رہی تھی، ہوا میں نمی تھی لیکن سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ راستے میں کوئی جانور نہیں تھا، کوئی پرندہ نہیں تھا، بالکل ویرانہ۔ میں درگاہ کے قریب پہنچا تو گاڑی رک گئی، اسی طرح جیسے پچھلی بار۔ میں نے گاڑی کھڑی کی اور پیدل جانا شروع کیا۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی ماحول بدل گیا، اندھیرا چھا گیا، حالانکہ ابھی دوپہر تھی۔ درختوں کے درمیان سے عجیب سی آوازیں آ رہی تھیں، سرگوشیاں، بہت سی سرگوشیاں۔ میں درگاہ تک پہنچ گیا۔ یہ وہی درگاہ تھی، لیکن اب یہ پہلے سے زیادہ خستہ حال لگ رہی تھی۔ دیواریں گر چکی تھیں اور اندر سے وہی کالی روشنی نکل رہی تھی۔ میں اندر داخل ہوا۔ اندر وہی منظر تھا، موم بتیاں، دائرہ، اور اس دائرے کے بیچوں بیچ وہ شخص۔ لیکن اس بار وہ شخص میری شکل میں تھا، میرے قد کاٹ کا، میرے کپڑوں میں، میری آنکھوں والا۔ لیکن آنکھیں کالی تھیں، بالکل کالی۔ وہ بولا، آؤ طارق، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا، میں تم ہوں۔ میں نے کہا، تم کون ہو؟ وہ ہنسا اور بولا، تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں جو تمہارے خوابوں میں آتا ہے، میں وہ ہوں جس سے تم ڈرتے ہو، میں وہ ہوں جو تم بن سکتے تھے، میں وہ ہوں جو تم ہو۔ میں نے کہا، تم جھوٹ بولتے ہو۔ وہ بولا، جھوٹ؟ دیکھو۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تصویر تھی، میری بیوی اور بچوں کی تصویر، وہی تصویر جو میرے بٹوے میں تھی۔ میں نے اپنا بٹوا چیک کیا، تصویر وہیں تھی۔ وہ بولا، میں تمہارے اندر ہوں طارق، میں تمہارے خیالات میں ہوں، میں تمہاری یادوں میں ہوں، میں تمہارے بچوں کی آنکھوں میں ہوں۔ میں نے بندوق اٹھا لی، لیکن میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ بولا، گولی چلا دو، لیکن یاد رکھو، اگر تم نے مجھے مارا تو تم خود کو مارو گے، کیونکہ میں تم ہوں۔ میں نے سوچا، یہ صحیح کہہ رہا تھا، اگر یہ میرے اندر ہے تو میں اسے کیسے مار سکتا ہوں؟ پھر میں نے کچھ اور سوچا، اگر یہ میرے اندر ہے تو شاید میں اسے باہر نکال سکتا ہوں۔ میں نے آنکھیں بند کیں اور دل سے اللہ کا نام لیا۔ میں نے سورۃ الفلق پڑھنی شروع کر دی۔ وہ شخص چیخا، رکو، یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے پڑھنا جاری رکھا، سورۃ الناس، درود شریف۔ وہ شخص چیختا رہا، لیکن اس کی آواز کمزور پڑتی گئی۔ اس کی شکل بدلنے لگی، میری شکل سے وہ حامد کی شکل میں آیا، پھر رمضان کی، پھر کلثوم بی بی کی، پھر بہت سی شکلوں میں۔ پھر اچانک سب ختم ہو گیا۔ میں نے آنکھیں کھولیں تو درگاہ خالی تھی، موم بتیاں بجھ چکی تھیں، دائرہ غائب تھا، اور دیواروں پر لکھی تحریریں بھی غائب تھیں۔ صرف ایک چیز باقی تھی، فرش پر کچھ لکھا تھا، مٹی میں انگلیوں سے لکھا گیا، تم نے آج مجھے ہرایا طارق، لیکن میں ہار نہیں مانوں گا، میں واپس آؤں گا، اور اگلی بار تم مجھے روک نہیں پاؤ گے، کیونکہ اگلی بار تم خود مجھے بلاؤ گے۔ میں نے اس تحریر کو مٹانے کی کوشش کی، لیکن وہ واپس آ گئی، ہر بار واپس آ گئی۔ میں درگاہ سے باہر نکلا۔ جنگل اب معمول پر آ گیا تھا، پرندے چہچہا رہے تھے، دھوپ تیز تھی۔ میں نے گاڑی کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ گاڑی چل رہی تھی، میں نے سیدھا تھانے کا رخ کیا۔ وہاں پہنچ کر میں نے فیصل کو پوری کہانی سنائی۔ فیصل نے کہا، سار، یہ ختم ہو گیا؟ میں نے کہا، نہیں فیصل، یہ شروع ہوا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ وہ واپس آئے گا اور اگلی بار میں خود اسے بلاؤں گا۔ فیصل نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ اسے کیوں بلائیں گے؟ میں نے کہا، مجھے نہیں معلوم، لیکن اس نے جو کہا وہ سچ ہوگا، میں اسے محسوس کر سکتا ہوں۔ اس رات میں نے گھر جا کر ثنا کو فون کیا اور کہا کہ وہ واپس آ سکتی ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ مسئلہ حل ہو گیا ہے، لیکن میں جانتا تھا کہ میں جھوٹ بول رہا تھا، کیونکہ جب میں نے آئینے میں دیکھا تو میں نے دیکھا کہ میری آنکھوں میں کچھ اور بھی تھا، ایک جھلک، ایک پرچھائی۔ وہ ابھی تک میرے اندر تھا اور وہ میرا انتظار کر رہا تھا۔ دوستوں، شیطان ہمیشہ ہمیں ڈرا کر نہیں آتا، کبھی کبھی وہ ہماری ہی شکل میں آتا ہے، ہماری ہی خواہشات بن کر، ہمارے ہی الفاظ بول کر۔ اصل جنگ باہر نہیں، اندر ہے، ہمارے اپنے اندر کے اندھیرے سے۔ یاد رکھیں، جب آپ کسی چیز سے بھاگتے ہیں تو وہ آپ کا پیچھا کرتی ہے، لیکن جب آپ اس کا سامنا کرتے ہیں تو شاید آپ اسے ہرا سکیں۔ بس یہ مت بھولیں کہ کچھ لڑائیاں ایسی ہوتی ہیں جو ہم اکیلے نہیں جیت سکتے۔ اللہ کو یاد رکھیں، وہی بچانے والا ہے۔ اگلی اور آخری قسط میں دیکھیے گا کہ کیسے انسپیکٹر طارق علی کی زندگی ایک خواب اور حقیقت کے درمیان الجھ کر رہ جاتی ہے۔ وہ اب خود کو بھی مشتبہ سمجھنے لگتا ہے۔ کیا وہ واقعی اس چیز کو اپنے اندر سے نکال پائے گا؟ اور وہ کون ہے جو اسے بار بار بلا رہا ہے؟ قسط کا اختتام آپ کو حیران کر دے گا اور شاید آپ کی رات کی نیند بھی حرام کر دے گا۔
کیا طارق اس چیز کو ہرا پائے گا یا وہ اس کا اگلا شکار بنے گا؟ اور کیوں کہا اس نے کہ طارق خود اسے بلائے گا؟ اگر آپ ڈرنا پسند کرتے ہیں اور ان کہانیوں کا حصہ بننا چاہتے ہیں جو آپ کی رگوں میں خون منجمد کر دیں تو کرسڈ وسپرز کو سبسکرائب کریں، کیونکہ اندھیرا صرف باہر نہیں اندر بھی ہے، اور وہ سرگوشیاں جو آپ سن رہے ہیں شاید وہ آپ ہی کی ہیں۔ سبسکرائب ٹو کرسڈ وسپرز۔ اگلی قسط تیسری اور آخری، انتہائی خوفناک۔ ملتے ہیں جمعے کی رات۔ اللہ حافظ۔